इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 501 मुलाहिज़ा फरमाएं। ये पूछो कि मैंने वहाँ रहना क्यों छोड़ा, तो मियाँ जब घर वाली को अल्लाह मियाँ ने बुला लिया और बच्चों ने अपने अपने घर बसा लिए तो हमने सोचा कि अब इतने बड़े कारखाने में रह के क्या करना है। अब वही घर है अपना जहाँ पेट का धंधा है, वो भी कब तक बिल आखिर तो इसी घर में जाना है जो मालूम नहीं कहाँ होगा। मैंने कहा बच्चे यहीं हैं मुंबई में? हाँ, उनके भी बच्चे बड़े हैं अब तो। आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? मैंने एक अहमकाना सवाल कर दिया। वो दुख से मुस्कुराए। वो मेरे साथ नहीं रहते, मेरा मतलब है खुश नहीं रहते। मैंने कहा कि भाई जहाँ रहो खुश रहो, हम औलाद के लिए यही चाहते हैं। बड़ा खफा है कि मैंने घर को मस्जिद क्यों बनाया। उसकी नज़र थी घर पर। मैंने कहा कि बहुत किया तुम्हारी खातिर, कुछ इसके लिए भी तो करने दो जिसके पास मुझे जाना है। मैं अब इतना पुरसकून था कि मुझ पर गुज़िश्ता रात के वाक़े का असर भी बाकी ना रहा था। अब सुबह का उजाला फैलने लगा था। दुकान में 8-10 गाहक चाचा की वापसी के मुंतज़िर थे। उन्होंने शोर मचाया हुआ था। अरे चाचा, अपुन मर गया, चाय डालो मेरे अंदर जल्दी से। बकते हुए चाचा ने कहा, अरे तू नहीं मरने का मेरे भतीजे, तू मुझे मार के मरेगा हरामी। अभी देता हूँ चाय, 5 मिनट चुपका बैठ। अंदर मैंने राबिया को हंस से देखा। उसने दुपट्टा यूं सर पर ओढ़ रखा था कि बगैर पूछे मैंने जान लिया कि वो भी नमाज पढ़ रही थी। बस अब चाचा से इजाज़त लेकर चलते हैं। मैंने कहा चलो। राबिया ने कहा मैं तैयार हूँ। अब ऐसी भी क्या जल्दी, एक एक गिलास और पी लें इस चाय का जो फिर कभी नसीब ना होगी। मैंने कहा। उसी वक्त बाहर से किसी ने चिल्ला के कहा, ये जीप किसकी है? चाचा ने कहा, क्या बात है थानेदार साहब, बड़े गर्म हो रहे हो। थानेदार का लहजा रखने वाले ने उसे गाली दी। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दे, अंदर मत जाना, पर्दा है, चाचा ने चीख कर कहा। मैं एकदम संभल गया। मैंने राबिया को चारपाई के नीचे खिसका दिया और खुद एक कोने में खड़ा हो गया। थानेदार ने फिर गाली दी, हट रास्ते से, और शायद चाचा को धक्का दिया। मैंने मेज कुर्सियों के गिरने की और लोगों के भागने की आवाज़ें सुनी। चाचा की दिल खराश चीख ने मुझे दहला दिया। अरे मार दिया जालिम। पुलिस की वर्दी में एक शख्स बगोले की तरह अंदर आया, मगर उसकी नज़र मुझे फौरन ना देख सकी। मैंने उसे पीछे से यूं दबोचा कि उसकी आवाज़ हल्के ही में घुट कर रह गई। उसकी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में थी। वो थोड़ा सा तड़पा, फिर मैंने एक झटका दिया और उसकी गर्दन की हड्डी चिटक गई। उसके पीछे आने वाला मुनहनी सा बंगाली टाइप मातहत बड़ी तेज़ी से पलटा, मगर चारपाई के नीचे से हाथ बढ़ा के राबिया ने उसकी टांग खींच ली। वो मुंह के बल गिरा, फिर मैंने उसे उठने ना दिया। थानेदार का रिवाल्वर लेकर मैंने बीच के दरवाजे में से दुकान में झांका तो मेरी रगों में खून मुंजमद हो गया। चाचा फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़े हुए थे और उनकी खुली आंखें मुझे देखते हुए कह रही थी, मियाँ अपनी तो तैयारी पूरी थी, हम चले अपने आखिरी घर, तुम भी जाओ, देर मत करो। भागने वाले मेज़ें कुर्सियाँ गिरा के भाग गए थे। उन्होंने वो चाय भी नहीं पी थी जिसके लिए चाचा ने चूल्हा जला के केतली चढ़ा दी थी। चूल्हा अब भी जल रहा था। चाचा के हाथों की बनी हुई चाय का आखिरी गिलास हमारे नसीब में ना था। अंदर जाके मैंने राबिया से कहा, अभी रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है, 2 मिनट में निकल चलो और 2 मिनट में ये कपड़े बदलो। कपड़े क्या पहनूं? राबिया ने कहा। मैंने बेहोश पड़े हुए बंगाली सिपाही की तरफ इशारा किया। हमारे निकलने की यही एक सूरत है। 2 की बजाय 5 मिनट बाद मैं थानेदार की वर्दी पहन के बाहर निकला तो सिपाही की वर्दी राबिया ने पहन ली थी। रेस्टोरेंट के बाहर मजमा इकट्ठा हो गया था। सूरज निकल आने के बाद मुंबई की मखलूक हशरातुल अर्द की तरह उबल के सड़कों पर आ रही थी। रवानगी से पहले मैंने अपनी जेब में से वो पर्स निकाल लिया। फिर मैंने एक ज़बरदस्त डांट लगा के कहा, चलो दफ़ा हो जाओ सब, क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? और रिवाल्वर निकाल के लहराया। एकदम मजमा मुंतशिर हो गया। वो लोग सहमी हुई नज़रों से अंदर देख रहे थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि पुलिस की मौजूदगी में चाचा को देख सके कि वो जिंदा हैं या नहीं। मैंने इत्मीनान से पुलिस की जीप में अफसराना शान के साथ बैठ के
رابعہ کو ڈرائیور کی سیٹ سنبھالنے کا موقع دیا۔ ماتحت کی موجودگی میں افسر کا گاڑی چلانا کچھ مناسب نہ لگتا۔ رابعہ نروس تھی اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ ایکسیڈنٹ نہ کر دے، لیکن اس نے پرانے تجربے کو بروے کار لاتے ہوئے جیپ کو خاصی رفتار سے دوڑایا اور تنگ سڑکوں کی ٹریفک میں سے گزار کر لے گئی۔ اف، میں نے گہری سانس لے کر کہا، یہ بھی ہونا تھا۔ رابعہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ مجھے ہمیشہ احساس رہے گا کہ اس کی موت کے ذمہ دار ہم تھے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی کسی کی موت کا سبب نہیں بنتا۔ اگر چاچا سے پوچھا جاتا تو وہ یہی کہتا، اور وہ میدان حشر میں بھی یہی کہے گا کہ میاں بس ہمارا وقت آ گیا تھا۔ وہاں بھی میں نے اسے چاچا کہا تو وہ چلانے لگے گا، مگر ہم پر الزام نہیں آنے دے گا۔ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ مجھے صرف یہ احساس جرم ہے کہ ایک روشن چراغ تھا، نہ رہا، مگر اس کی روشنی رہے گی۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ لوگ یہاں کیسے پہنچے؟ میں نے کہا، غالباً کسی نے اس وقت جیپ کو دیکھ لیا تھا جب میں مدھوسودن کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ مدھوسودن؟ وہ کب ملا تھا تمہیں؟ اب مجھے رابعہ کو ان کے متعلق بھی سب کچھ بتانا پڑا۔ تم کیوں رکے تھے وہاں؟ رابعہ نے کہا۔ اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جیپ میں چلا رہا ہوں۔ وہ پہلے بھی چند گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کر چکا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہیں سے کوئی ہمارے پیچھے لگ گیا تھا؟ میں نے کہا، یقین نہیں، شک ہے، اور پیچھے کوئی نہیں لگا تھا۔ پیچھے لگا ہوتا تو ہمارے ساتھ وہ بھی یہاں پہنچ جاتا۔ ہمیں 2 گھنٹے کی مہلت نہ ملتی۔ یوں لگتا ہے کہ کسی نے گزرتے گزرتے سب دیکھ لیا، لیکن مجھے معلوم نہیں ہوا۔ اس نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس نے تلاش شروع کی تو انہیں جیپ کا سراغ مل گیا۔ پھر بھی پولیس کی یہ تیزی ناقابل فہم ہے۔ 2 گھنٹے میں اگر وہ قاتلوں کو پکڑنے کی صلاحیت کر لیں تو یہ معجزہ ہی ہوگا۔ تم نے افسر کی جامہ تلاشی لی تھی؟ جامہ میرے بدن پر ہے، میں نے کہا۔ تلاشی کی کوئی جلدی نہیں تھی، اب دیکھ لیتا ہوں۔ رابعہ نے کہا، مجھے مدھوسودن اور کیرتی پر ترس آتا ہے۔ ان کے ساتھ تقدیر نے بڑا ظلم کیا۔ گھر کی عزت گئی، پھر ساری عمر کا اندوختہ گیا، اور بالآخر جان بھی گئی۔ میں انصاف کے معاملے میں قدرت کو جانبدارانہ بے رحمی کا الزام نہیں دے سکتا۔ میرا خیال ہے کہ جب کسی کو سزا ملتی ہے تو کہیں ماضی میں یا در پردہ اس کا سبب ضرور ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سبب ہمیں دکھائی نہ دے۔ ہماری ان سے سرسری واقفیت تھی۔ ہم جھوٹ سچ کا تجزیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ صرف اس کی بیٹی پر مجرمانہ حملہ کیوں ہوا، اس کی بہنوں کو کیوں اٹھایا گیا، یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ بمبئی میں کسی کی عزت اور جان محفوظ نہیں، اور بدماش حکومت سے زیادہ طاقتور ہیں، اور قانون کا صرف نام ہے، ورنہ لا قانونیت کے سوا کچھ نہیں۔ 99% لوگوں کے جان و مال اور آبرو کو تحفظ حاصل ہے۔ لڑکیاں، عورتیں گھروں میں، دفتروں میں اور بازاروں میں، بسوں میں، پارکوں میں کہاں نظر نہیں آتی، لیکن کیا ان میں سے کسی کو خیال بھی آتا ہے کہ وہ غیر محفوظ ہیں؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو آخر؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ کوئی بات ضرور ہوگی کہ مدھوسودن کے گھر کی عورتیں اٹھائی گئی، کسی سے ذاتی دشمنی، کسی کی جوابی کارروائی، کوئی غلط کاروبار۔ اس کے آس پاس اتنے لوگ اور بھی رہتے ہیں، انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ مدھوسودن اور اس کی بیوی خاصے پراسرار لگتے تھے مجھے۔ ان کا اسلحہ چرانا اور اس سیٹ کی کوٹھی میں ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ جانا، اس کے پیچھے کوئی اور بھی کہانی ہے۔ شریف عورتیں اور عام مزدور پیشہ مرد ایسے دندوں میں ملوث نہیں ہوتے۔ وردی کی تلاشی لے کر میں نے انسپیکٹر کی مختلف جیبوں میں سے 14,000 روپے اور کچھ کاغذات نکال لیے تھے۔ کاغذات میں ایک تو اس کی ذاتی نوٹ بک تھی جس میں فون نمبر اور پتے لکھے ہوئے تھے، ایک ڈرائیونگ لائسنس تھا جس کی تجدید نہیں ہوئی تھی، ایک فوٹو شاپ کی رسید تھی جہاں اس نے کوئی فلم دھلوانے کے لیے دی تھی، اور ایک اس کی بہن کا خط تھا۔ ان کاغذات سے اس کا نام پتہ تو معلوم ہوتا تھا، مگر یہ ثابت نہیں ہوتا تھا کہ وہ پولیس انسپیکٹر تھا بھی یا نہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں ایک جعلی سب انسپیکٹر دیکھ چکا تھا، یہ دوسرا بھی جعلی ہو سکتا تھا، اور اس کی جیب میں سے کوئی سرکاری شناختی کارڈ برآمد نہیں ہوا تھا۔ یہی پوزیشن رابعہ کی وردی سے ملنے والے کاغذات کی تھی۔ وہ ماتحت تھا، چنانچہ اس کی جیب میں صرف 2,000 روپے تھے، کوئی ٹیلی فون نمبر کی نوٹ بک نہیں تھی، اور ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا۔ تاہم اس کی جیب میں ایک لڑکی کی تصویر ملی جو آفت کی پرکالہ بنگالن تھی، چشم بنگال، زلف بنگال اور سحر بنگال کا دلکش نمونہ۔ یہ اس کی بیوی نہیں ہو سکتی تھی، میں نے کہا، اور نہ محبوبہ۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ اتنا خوش قسمت نہیں تھا، ورنہ سپاہی کیوں رہتا اور ایسے مارا کیوں جاتا؟ میں نے کہا، تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھو۔ لڑکی بدقسمت تھی کہ شادی ہوئی تو کہاں، اور پھر بیوہ ہو گئی۔
میں نے کہا خواہ مخواہ اسے بیوہ مت کرو، صرف تھانے دار مارا گیا تھا، وہ تو بے ہوش تھا جس کی وردی تم نے چڑھا رکھی ہے۔ رابعہ ہنسی۔ پھر تو اس سے دوبارہ مل کے یہ بات معلوم کی جا سکتی ہے۔ کیا بات؟ یہی کہ تصویر کس کی ہے۔ میں نے کہا تمہاری بات نے مجھے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہم اس بنگالی سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہیں شامت اعمال وہاں کیسے لے آئی تھی، مگر اس کا تو نام پتہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تم وہ نوٹ بک تو دیکھو جو مدھوسودن کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ خوب یاد دلایا، اور وہ نوٹ بک اٹھا لی جسے میں نے اب تک ہاتھ لگانے سے گریز کیا تھا۔ یہ اسی کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی اور اب پولیس کی جیپ میں بھی نیچے رکھی ہوئی تھی۔ یہ نئی نوٹ بک تھی، لیکن اس کی بیرونی جلد پر خون کچھ سوکھ گیا تھا اور گہرے سرخ رنگ کی جلد میں یہ سیاہ دبے الگ نظر آتے تھے۔ ڈائری مٹی میں پڑی رہی تھی اور جب میں نے اسے رگڑ کر صاف کیا تو خون اور مٹی کا رنگ جلد پر ایسے پھیل گیا تھا کہ نئی نوٹ بک بھی پرانی نظر آنے لگی تھی۔ خون نے اس کے کچھ صفحات کے کونوں کو بھی رنگین کیا تھا، مگر اس کے اوراق صاف تھے اور مندرجات پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ نوٹ بک پاکٹ سائز کی تھی اور اس کے پہلے صفحے پر ہندی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے رابعہ سے کہا بی بی اس زبان نے بہت تنگ کیا ہے ہمیں۔ ہاں جاؤ بے جا چلنے لگتی ہے اور بہنے لگتی ہے۔ میں نے جلدا کے کہا میں اس کینچی کی بات نہیں کر رہا تھا جو تم بے زبان عورتوں کے منہ میں چلتی رہتی ہے، ہندی کی بات کر رہا تھا۔ یہ زبان سیکھے بغیر ہمارے لیے قدم قدم پر مسائل پیدا ہوں گے۔ تھوڑی بہت ہندی مجھے آتی ہے، میری شاگردی اختیار کر لو۔ میں نے کہا تم سے زیادہ میں بول سکتا ہوں اور سمجھ سکتا ہوں، لیکن پڑھ نہیں سکتا۔ ذرا مجھے بتاؤ یہ کیا لکھا ہوا ہے استاد جی؟ رابعہ نے کہا پہلے ثابت کرو کہ یہ ہندی ہے۔ میں نے اگلا ورق الٹتے ہوئے کہا بازار سے کوئی کتاب ضرور مل جائے گی ایسی کہ ہم کسی کی مدد کے بغیر تحریر پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ جو ہندی بولی جاتی ہے وہ تو اردو ہی ہے۔ انہوں نے اس پر زبردستی ہندی کا لیبل لگا رکھا ہے، دل کے خوش رکھنے کو۔ شدھ ہندی آکاش وانی بولتا ہے، میں اسے سنسکرت قرار دیتا ہوں، لیکن یہ کیا ہے؟ میں نے نوٹ بک کے اگلے صفحے اور اس کے بعد 8-10 صفحات کے اندراجات پر حیران ہو کر کہا یہ تعویذ ہے کوئی؟ رابعہ نے کہا لیکن میں پہلے صفحے پر سطروں میں لکھے ہوئے اعداد کو دیکھ رہا تھا جو بظاہر ٹیلی فون نمبر یا حساب کتاب کے انداز میں لکھے گئے تھے، مگر غور کرنے پر میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ فون نمبر نہیں ہو سکتے۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا بمبئی میں ٹیلی فون کے نمبروں میں 6 ہندسے تھے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ کہیں 7 ہندسے بھی ہوں، مگر 4 یا 5 ہندسوں والے ٹیلی فون نمبر کا کوئی امکان نہ تھا۔ یہ حساب کتاب بھی نہیں تھا۔ مثلاً پہلے صفحے کی پہلی سطر کچھ ایسے تھے۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ کوڈ ہے، خفیہ زبان میں کچھ لکھا گیا ہے جس کو میں اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکوں گا۔ کوڈ کا استعمال کرنے والے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کوڈ بچوں کا کھیل نہ ہو۔ یہ تحریر کسی نے اپنی یاداشت کے لیے محفوظ کی ہوئی تھی۔ سب سے محفوظ جگہ آدمی کا دماغ ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ اپنے حافظے پر بھروسہ نہیں کرتے یا جو طبی طور پر اس قابل نہیں ہوتے کہ ہر بات یاد رکھ سکیں۔ ایسے ہی کسی شخص نے خفیہ زبان میں خود کچھ لکھا یا اسے لکھ کر سمجھا دیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر وہ اصل مطلب کیسے اخذ کر سکتا ہے۔ 4 صفحات کے بعد مجھے دوسرا کوڈ نظر آیا۔ یہ تحریر ہندسوں کی زبان میں نہیں تھی، اس میں اصل انگریزی حروف تہجی استعمال کیے گئے تھے یا پھر ہندسوں کو حروف کے ساتھ ملا کے لکھا گیا تھا۔ یہ میرے نزدیک لاطینی روسی کچھ نہیں تھی۔ میں نے عبارت رابعہ کو دکھائی تو اس نے بھی مجھ سے اتفاق کیا کہ اس خفیہ زبان کا مطلب نکالنے کے لیے خاصی ذہنی مشقت درکار ہوگی۔ مجھے اچانک اس نوٹ بک کی اہمیت کا احساس یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے مس رابعہ کہ ہمارے تعاقب میں آنے والے دراصل یہی نوٹ بک واپس لینے آئے تھے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے۔ رابعہ نے غور کرتے ہوئے کہا جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ ان کے نزدیک ٹاپ سیکرٹ ہے۔ مدھوسودن یا کیرتی کے قتل پر مامور کسی شخص نے گھبراہٹ یا جلدی میں نوٹ بک گرا دی جس کا اسے فوراً پتہ نہیں چلا، اور جیسے ہی پتہ چلا دلاور نے ایک اور جعلی پولیس پارٹی ہمارے پیچھے روانہ کی۔ ہر بار وہ پولیس کی وردی سے کام کیوں لیتا ہے آخر؟ پولیس کی وردی میں کہیں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پولیس لامحدود اختیارات رکھتی تو نہیں مگر سمجھتی ہے کہ انہیں حاصل ہیں، چنانچہ یہ کسی کے بھی گھر میں وارنٹ کے بغیر گھس سکتے ہیں اور کسی کو بھی گرفتار کر کے لا سکتے ہیں۔ ان کا راستہ کوئی نہیں روکتا، اور یہ شک تو کسی کو ہوتا ہی نہیں کہ پولیس بھی نکلی ہو سکتی ہے۔ اگر میں نے محمد خان کے آدمی سلمان سے واپسی کا راستہ نہ سمجھا ہوتا تو شاید ہم سارا دن بمبئی کی سڑکوں پر بھٹکتے رہتے۔
پولیس کی وردی نے اس علاقے سے نکلنے میں ہماری مدد کی تھی، جہاں چاچا مرحوم کے چائے خانے کے باہر متجسس اور برہم لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو گیا تھا۔ پولیس کہیں بھی جائے، لوگوں کے ذہن میں قانون کا احترام نہیں، لا قانونیت کے مظاہرے کا خوف پیدا کرتی ہے، اور پھر جب یہ اندیشے اپنی آنکھوں کے سامنے درست بھی ثابت ہو جائیں تو نفرت کا رد عمل مظلوم اور مجبور لوگوں کے چہرے پر پڑھا جا سکتا ہے اور ان کے انداز میں نمایاں نظر آتا ہے۔ ایسے میں ایک چنگاری ہجوم کے اشتعال کو تخریبی سوچ میں بدل دیتی ہے۔ وہ پولیس کو حکومت کی مشینری کا ایک پرزہ سمجھتے ہوئے حکومت سے انتقام لیتے ہیں۔ سرکاری دفتروں پر حملہ کرنا، سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچانا اور سرکاری املاک کو تباہ کرنا اسی رد عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس وقت اپنے انہی کپڑوں میں فرار ہونے کی کوشش کرتے تو ہجوم ہمیں نہ جانے دیتا، وہ پولیس کا غصہ ہم پر اتارتے۔ پولیس کا راستہ روکنے کی ان میں ہمت نہ تھی۔ ویسے بھی میں نے ریوالور ہاتھ میں رکھا ہوا تھا اور میرے جارحانہ انداز نے بے بس لوگوں کو دفاعی انداز میں پیچھے ہٹ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ بعد میں وہاں کیا ہوا ہوگا اس کا مجھے بخوبی اندازہ تھا، تاہم اب وہی پولیس کی وردی ایک مسئلہ پیدا کر رہی تھی۔ ہم کسی سے بھی راستہ نہیں پوچھ سکتے تھے، ورنہ لوگ شک کرتے کہ یہ کیسی پولیس ہے جو شہر کے راستوں سے واقف تک نہیں۔ اس کے علاوہ رابعہ نے اپنے بال بڑی کوشش سے پولیس کی وردی میں چھپا تو لیے تھے، مگر اس کے زنانہ خد و خال اور اس کے حسن کی آب و تاب پولیس کی بدنما وردی سے چھپائے نہ چھپتی تھی۔ سلیمان نے جو راستہ مجھے بتایا تھا وہ میرے ذہن میں تھا، اور میری ہدایت کے مطابق رابعہ جیپ ڈرائیو کر رہی تھی، لیکن اس کی حالت بتاتی تھی کہ وہ تھک چکی ہے۔ رات بھر جاگنے کے علاوہ اس نے میرے ساتھ جو ذہنی اذیت برداشت کی تھی وہ اب اس پر اثر انداز ہونے لگی تھی۔ میں نے نوٹ بک کو جیب میں رکھ کے کہا، گاڑی کہیں روک لو، اب میں ڈرائیونگ کروں گا۔ رابعہ نے کہا، تم نہ کہتے تب بھی میں یہی کرتی۔ میں نے اس کی جگہ سنبھال کے کہا، اب تم چاہو تو آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا آرام کر لو۔ کیوں؟ کتنا سفر باقی ہے ابھی؟ یہ تو خود مجھے معلوم نہیں، میں نے کہا، لیکن اسی وقت اچانک میری آنکھوں نے شناخت کی پہلی علامت دیکھ لی۔ میں نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اب معلوم ہے۔ رابعہ نے کہا، آپ کو معلوم ہے؟ کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، وہی جو تمہارے دل میں ہے۔ سمجھ لو کہ ہم پہنچ گئے۔ جیپ جھونپڑیوں کے درمیان سے گزری۔ گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچے ٹھٹک کے جیپ کو دیکھنے لگے۔ عورتیں جو لڑ رہی تھیں یا شاید باتیں کر رہی تھی خاموش ہو گئی۔ چند لڑکے جو زمین پر پتے بچھائے بیٹھے تھے ایک دم غائب ہو گئے۔ جب ہم نے ریلوے لائن پار کر لی تو میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا، پتے باز لڑکے پھر آ گئے تھے۔ گلی کی رونق بحال ہو گئی تھی۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ قانون کا قہر و غضب کسی پر نہیں ٹوٹا۔ میں نے کہا، خیر سے بدھو گھر کو آئے۔ رابعہ نے کہا، بدھو بڑے گھر نہیں پہنچے، خدا نے بچا لیا، ورنہ اب تک ساری بمبئی کی پولیس کو خبر مل گئی ہوگی کہ پولیس کی وردی میں 2 مجرم فرار ہو گئے ہیں۔ جیپ کا نمبر یہ ہے۔ میں نے کہا، جیپ پر کوئی نمبر ہے تو پڑھا نہیں جاتا، یہ میں نے وہیں دیکھ لیا تھا۔ جیپ گیٹ میں داخل ہوئی تو صبح کے 8:30 بج چکے تھے۔ عمارت کے تمام کھڑکی دروازے اسی طرح بند تھے جیسے ہم نے پہلی بار دیکھے تھے، اور خاموشی یہ ظاہر کرتی تھی کہ یہاں کوئی رہتا نہیں۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں جیپ کو عقبی حصے میں لے گیا اور اس طرح کھڑا کر دیا کہ سڑک پر سے دکھائی نہ دے۔ پیچھے کار دروازہ بند تھا۔ میں نے سامنے آ کر مرکزی دروازے پر دستک دی اور کچھ دیر انتظار کیا۔ کسی نے بھی مکفل دروازے کو اندر سے نہیں کھولا۔ میں نے گھنٹی بجائی اور پھر بار بار ہر دروازے پر اور ہر کھڑکی پر مکے مارے، لیکن یوں لگتا تھا کہ اندر تو کوئی ہے ہی نہیں، سب مردے کی طرح سوئے پڑے ہیں۔ میں نے کہا، رابعہ نے کہا، اب تک کسی کی آنکھ نہیں کھلی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے کہا، اور ایک بار پھر پوری طاقت سے دروازوں کھڑکیوں کو بجایا۔ خاموشی اب مجھے خوفزدہ کرنے لگی تھی۔ یہ واقعی ناممکن تھا، اتنے شور ہنگامے کو سن کر بھی سونے والے بیدار نہ ہوں۔ محسن نیند کے معاملے میں گھوڑے بیچ کر سونے کا عادی تھا، مگر غالب کی نیند بہت چوکنی تھی۔ وہ قدموں کی آہٹ پر اٹھ بیٹھتا تھا، اسی طرح نازو کی نیند پکی تھی تو گل کی آنکھ بھی خفیف سی آواز پر کھل جاتی تھی، مگر اس وقت تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اندر سب بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ نیند کیسی بھی ہو، ایسی نہیں ہو سکتی۔ میرا ذہن یہ قبول نہیں کرتا تھا کہ میرے سب ساتھی ہم دونوں کی طرف سے اتنے بے فکر ہو جائیں گے۔ انہیں تو شاید رات بھر نیند نہیں آئی ہوگی۔ کیا سوچ رہے ہو سکندر؟ رابعہ نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا۔ میں نے خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی جو تم سوچ رہی ہو۔
یہ آثار اچھے نہیں ہیں۔ رابعہ کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا، آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ اس نے بڑی مشکل سے کہا، پیچھے سے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے سے کسی نے دیکھ لیا تو شک کرے گا۔ یہ سب لوگ کہاں چلے گئے اچانک؟ رابعہ نے کہا۔ میں نے پریشانی میں چڑ کے کہا، واپس کراچی چلے گئے ہیں صبح کی فلائٹ سے۔ امکانہ سوالات سے دماغ مت خراب کرو، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی تھا، مجھے کیا معلوم؟ میں نے چلتے ہوئے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ رابعہ کو مجھ سے اتنے سخت جواب کی توقع نہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ آئی ایم سوری، یہی تو مصیبت ہے تم عورتوں کی، فالتو آنسو لیے پھرتی ہو اور موقع محل دیکھے بغیر بہانا شروع کر دیتی ہو۔ رونے سے کیا ہوگا؟ اور رونا کس بات کا؟ میں نے برہمی سے کہا۔ قبل از وقت مرگے واویلا۔ رابعہ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے آنسو آستین سے صاف کر لیے۔ میں نے ایک کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، پھر دوسری کھڑکی تک گیا۔ ریوالور سے میں نے اس کا سب سے نیچے کا اور پھر اوپر کا شیشہ توڑ کے اندر ہاتھ ڈالا اور اوپر نیچے کی چٹکی کھولنے میں کامیاب رہا۔ کھڑکی کے پٹ کھول کے میں اندر اترا اور دروازے تک جا کے لوٹ آیا۔ دروازہ مقفل تھا۔ اسے بجا کے دیکھنے کی میں نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں طے کر چکا تھا کہ کوئی بھی دروازہ کھلا نہ ہو تو میں لاک کو گولی سے اڑا دوں گا۔ میں نے دوسری کھڑکی کا شیشہ توڑا اور اپنے ساتھ رابعہ کو بھی اندر کھینچ لیا۔ مجھے اب کوئی شک نہیں رہا تھا کہ اندر کوئی غیر متوقع بات ہوئی ہے، ورنہ کھڑکی کے شیشوں کے ٹوٹنے کی آواز سے کوئی نہ کوئی ضرور آ جاتا۔ دوسرے کمرے میں اترنے کے بعد میں نے باہر کوریڈور میں کھلنے والے دروازے پر لاتیں ماری، مگر خالی کمرے میں کھڑکی کے پٹ کی آواز گونج کر رہ گئی۔ میں نے رابعہ سے کہا، پیچھے ہٹ جاؤ، میں لاک توڑ رہا ہوں، اور نشانہ لے کر لاک کو اڑا دیا۔ خالی کمرے میں اشاریہ 4-5 کے سروس ریوالور کا دھماکہ کسی بم کے دھماکے سے کم نہ تھا۔ تالا ٹوٹ گیا اور میں نے ریوالور ہاتھ میں رکھتے ہوئے کوریڈور میں قدم رکھا۔ اندر اب بھی موت کا ساز سکوت تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں غالب کے ساتھ محسن زیر علاج تھا۔ میں نے ہینڈل گھما کے دروازے کو لات ماری، دروازہ ایک دم کھل گیا۔ رابعہ نے چیخ ماری اور مجھ سے چمٹ گئی۔ اس کمرے میں اب کچھ بھی نہ تھا، خالی دیواریں مجھے اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے میں رہنے والے ہی نہیں، کمرے کا تمام ساز و سامان راتوں رات ایسے غائب ہو گیا تھا جیسے وہ سب فریب نظر تھا، فریب خیال تھا۔ میں پلٹ کے بھاگا اور خان کے کمرے میں گیا، پھر اس کمرے میں جہاں سے میں نے فون پر دلاور سے بات کی تھی۔ سب کمروں کی ویرانی ایک ہی طرح میری دیوانگی کا مذاق اڑاتی رہی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں یا اندھا ہو گیا ہوں، کہ سب کچھ موجود ہے مگر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، یا میں غلط جگہ آ گیا ہوں۔ میں نے وہ پش بٹن دبا کے دیکھے جو میں چائے یا کافی کھانا طلب کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ میں نے چلا کے کہا، ہیلو، کوئی ہے؟ میری آواز سن رہا ہے کوئی؟ جواب دو مجھے، محمد خان۔ میری آواز کی بازگشت خالی دیواروں سے ٹکرا کے لوٹ آئی۔ میں صدر دروازے کی طرف لپکا۔ رابعہ میرے ساتھ ہے یا نہیں میں نے یہ بھی نہیں دیکھا۔ مجھ پر دیوانگی غالب آ چکی تھی۔ میں غالب اور محسن کو چلا چلا کی آواز دے رہا تھا، گل اور نازو کو پکار رہا تھا، کہاں ہو تم سب لوگ؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے چیخ کر کہا اور پھر باہر نکل گیا۔ ایک کار گیٹ میں سے اندر آئی جو بالکل نئی مرسیڈیز تھی۔ میں نے رابعہ سے کہا، لو وہ آ گئے، اور کار کی طرف دوڑا، لیکن کار کو ایک غیر ملکی چلا رہا تھا۔ کار کی نمبر پلیٹ ڈپلومیٹک تھی۔ اگلی سیٹ پر میں نے ایک انگریز عورت کو اور پچھلی سیٹ پر 2 بچوں کو دیکھا جو مجھے حیرت اور خوف کے ساتھ دیکھ رہے تھے، البتہ غیر ملکی خاصا برہم دکھائی دے رہا تھا۔ کار سے اترتے ہی اس نے چلانا شروع کیا تو ذرا سی دیر کے لیے میں بدحواس ہو گیا۔ ابھی میں ایک صدمے سے نہ سنبھلنے پایا تھا۔ رات کے چند گھنٹوں میں ڈاکو محمد خان اپنے اور میرے ساتھیوں سمیت کہیں غائب ہو گیا تھا، جیسے وہ سب شہر طلیسمات میں رہتے تھے اور کسی جادوگر نے پلک جھپکنے میں انہیں اڑن چھو کر دیا تھا، یا وہ کسی خواب کا قصہ تھے جسے صبح ہونے کے بعد صرف یاد کیا جا سکتا تھا لیکن خیال سے حقیقت کے پیکر میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ یہ نئی مصیبت تھی۔ میں اور رابعہ پولیس کی وردی میں تھے، لیکن اس غیر ملکی نے شاید اپنی زندگی میں ہم جیسے پریشان حال اور حواس باختہ پولیس مین نہیں دیکھے ہوں گے۔ حقیقت کچھ بھی تھی، زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی تھی، مگر ہماری مشکلات میں ہمارے غلط رویے سے اضافہ ہی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے بڑی کوشش سے خود کو سنبھال لیا۔ غیر ملکی فرنچ میں چلا رہا تھا،
اور محض دھمکیاں ہی نہیں گالیاں بھی دے رہا تھا۔ اگر وہ انگلش یا اردو جانتا تھا تب بھی ظاہر یہی کر رہا تھا کہ وہ اپنی مادری زبان کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ حالانکہ عموماً برِ صغیر کے ممالک میں سفارتی عملہ دونوں زبانوں سے نہ بلد ہو تو کام نہیں چلا سکتا، اور سفارتی عملے میں ان افراد کو ترجیحاً بھیجا جاتا ہے جو اس ملک کی زبان تھوڑی بہت ضرور جانتے ہوں، ورنہ وہ سیکھ لیتے ہیں۔ اس سے انہیں دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ کچھ سفارتکار ایک فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کسی ترجمان کے بغیر کہیں بھی بات کر سکتے ہیں۔ کچھ دوسرا فائدہ یہ حاصل کرتے ہیں کہ انجان بنے سب کی سنتے رہتے ہیں اور سمجھتے بھی رہتے ہیں، مگر پھر بھی ترجمان ساتھ رکھتے ہیں۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا، اگر یہ شخص سفارتی عملے میں ہے تو اس ملک میں کیسے کام چلا رہا ہے؟ کیا انگریزی کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے؟ اسے جواب دینے سے پہلے میں نے اصلیت سے واقف ہونے کے لیے ایک بے ضرر سا کھیل کھیلا۔ میں نے رابعہ سے کہا، اس کتے کے بچے کو دیکھو، یک طرفہ بولتا جا رہا ہے۔ پھر میں نے لہجہ بدل کے بڑی متانت کے ساتھ روئے سخن اس کی طرف کیا اور کہا، تمہارا باپ کس نسل کا کتا تھا؟ صرف بھونکنے والا یا کاٹنے والا بھی؟ حرامی یا غیر حرامی؟ اس کے رد عمل نے مجھے دلی مسرت عطا کی۔ وہ اردو جانتا تھا لیکن عیاری سے کام لے رہا تھا۔ اپنے آبا و اجداد کی روح کو آزار پہنچتا دیکھ کے وہ دل ملایا مگر کچھ بولا نہیں۔ ایک لمحے میں اس کا رنگ دو بار بدلا، وہ مشتعل ہوا اور پھر نارمل ہو گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کے فرانچ میں مجھ سے تقریباً وہی سوال کیا جو میں نے اس سے کیا تھا، لیکن اس کی اداکاری ایسی تھی جیسے وہ کہہ رہا ہو، سوری میں اردو نہیں جانتا۔ اب میں نے سر ہلا کے رابعہ سے انگریزی میں کہا، لک ایٹ دس سن آف اے بچ، اور اس میں ناقابل اشاعت جملے کا اضافہ کیا جس پر رابعہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے انگریزی میں کہا، ضرور تمہاری ماں نے کسی شیطان سے شادی کی ہوگی کہ تم جیسا خبیث روح والا سور پیدا ہوا۔ جب اس کی شکل واقعی سور جیسی ہو گئی تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔